This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िद असाज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस सबक का मुताला करेंगे वो जमात पंजम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 12 है, जिसका उन्वान है दुनिया आपकी मुट्ठी में। ये सबक जदीद दौर में टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर इंटरनेट और कंप्यूटर की अहमियत को उजागर करता है। सबक में बताया गया है कि इंटरनेट की बदौलत दुनिया एक आलमी गांव में तब्दील हो चुकी है। अब मालूमात, तालीम, तिजारत, तिब, मज़हब और दीगर शोबाजात से मुतल्लिका मवाद दुनिया के किसी भी कोने से बाआसानी हासिल किया जा सकता है। सबक में ये भी वाज़े किया गया है कि इंटरनेट ने इंसानी ज़िंदगी को किस कदर आसान बनाया है, चाहे वो तालीम का मैदान हो या कारोबार या घरेलू अमूर। साथ ही इंटरनेट की मस्बत और मनफी असरात का भी जिक्र किया गया है और इसे ज़िम्मेदारी से के साथ इस्तेमाल करने की तलकीन की गई है। ये सबक हमें सिखाता है कि अगर इंटरनेट का दुरुस्त और दानिशमंदाना इस्तेमाल किया जाए तो ये वाकई ही दुनिया आपकी मुट्ठी में ला सकता है। ये तो इसका तारुफ हो गया। अब चलते हैं इसके ख़ुलासे की तरफ। इस सबक का ख़ुलासा कुछ इस तरीके से है। ये सबक जदीद दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट की अहमियत पर रोशनी डालता है। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज यानी आलमी गांव बना दिया है, जहां मालूमात का हसूल बहुत आसान हो गया है। पहले जो काम दिनों और हफ्तों में होते थे, अब वो चंद लम्हों में मुकम्मल किए जा सकते हैं। इस सबक में बताया गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल तालीम, तिजारत, तिब, मवासलात, तहकीक और दीगर शोबाजात में किस तरह इनकलाब बर्पा कर चुका है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इंसान मालूमात हासिल कर सकता है, ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है और राब्ते कायम कर सकता है। ये भी वाज़े किया गया है कि इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल फ़ायदा मंद है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो इंटरनेट को इल्म के हसूल और मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अब इस चैप्टर को मज़ीद समझने के लिए हम आपके साथ इसकी पैराग्राफ वाइज सलीस तशरीह बयान करते हैं। तो पैरा नंबर 1 जो कि किताब के अंदर मौजूद है वो कुछ इस तरह है। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से भरी पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने और महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की अफादियत दो चंद हो गई। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगी। यूं दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर ली। ये देखिए, सिदरा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, उसने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी अब्बू और उसका छोटा भाई अहमद दौड़े चले आए। हामिद सिदरा का बड़ा भाई है। कुछ ही अरसे पहले वो लंदन तालीम हासिल करने गया था। हामिद ने ये पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए से भिजवाई हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो कि इंटरनेट के ज़रिए से भेजी जाती है। हामिद की खैरियत के बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। इस पैराग्राफ की सलीस तशरीह कुछ इस तरह है कि ये सबक कंप्यूटर की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालता है।
موجودہ دور کو کمپیوٹر کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ کمپیوٹر سے نہ صرف پیچیدہ حسابات آسان ہو گئے ہیں بلکہ اس کی مدد سے معلومات کا حصول اور دنیا سے رابطہ بھی ممکن ہے۔ تعلیم، طب، تجارت اور دیگر شعبوں میں کمپیوٹر بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایجاد انسان کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے طلبہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مریضوں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور تاجر اپنے کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفریح، خبر رسانی اور تحقیقی میدانوں میں بھی کمپیوٹر انتہائی مددگار ہے۔ آج کمپیوٹر انسانی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے اور اس کے بغیر ترقی کرنے کا تصور ممکن ہی نہیں۔ پیرا نمبر 2، طالب علموں کے لیے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج انٹرنیٹ کی مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چل رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موضوع کے متعلق یہ ہمارے سامنے معلومات کا انبار لگا دیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کھولتے ہی دنیا کی بڑی بڑی لائبریریاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مذہب، قرآن پاک کی تفسیر، سیرت، سائنس، ٹیکنالوجی، ادب، بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ شہریار کو جب بھی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہے، انٹرنیٹ اس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ اس کی بہن ملائکہ کو مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے میں دلچسپی ہے۔ وہ اپنے اس شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی پورا کرتی ہے۔ گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں۔ محمد انیق صاحب ایک مصروف شخص ہیں۔ وہ سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر وہ اپنے کام گھر بیٹھ کر کر لیتے ہیں۔ وہ بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل انٹرنیٹ کی مدد سے جمع کروا کر اپنی قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیگم بھی کبھی کبھار سودا سلف انٹرنیٹ کی مدد سے منگوا لیتی ہیں۔ جی، اس پیراگراف کے اندر اگر ہم اس کی سلیس تشریح کریں تو انٹرنیٹ کی افادیت پر زور دیا گیا ہے۔ تو اس پیراگراف میں انٹرنیٹ کی اہمیت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ آج کے دور میں معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ طلباء، اساتذہ اور عام لوگ ہر طرح کی معلومات بآسانی انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر چند لمحوں میں ہم ہر مضمون، ہر موضوع، ہر شعبے کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دینی علوم جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت کے ہزاروں ذخائر بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں جن سے علماء، طلباء اور عوام استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کے دیگر ممالک کے حالات، خبریں، تحقیقاتی مضامین اور سائنسی ایجادات تک رسائی بھی ممکن ہو گئی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کی کتابیں اور تحقیقی مقالے بھی آن لائن موجود ہیں۔ انٹرنیٹ نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں بدل دیا ہے جہاں ہر فرد علم کے خزانے تک فوری رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ نے علم و آگاہی کے دروازے کھول دیے ہیں اور انسان کی ترقی میں انقلابی کردار ادا کیا ہے۔ پیرا نمبر 3، انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دانیال کے دادا اور دادی جان قرآن پاک کی تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی اذان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جس کے بارے میں انٹرنیٹ سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ طب اور دفاع کے شعبوں میں بھی
انٹرنیٹ سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرض کی تشخیص اور ادویات کے متعلق معلومات کے تبادلے بھی انٹرنیٹ کی مدد سے ممکن ہو گئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بھی بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا۔ یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ جی یہ پیرا نمبر 3 تھا جو کہ بک کے اندر موجود ہے۔ اب ہم اس کی سلیس تشریح کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ علم کے حصول کا مؤثر ذریعہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر کے علماء کی تقاریر، دینی معلومات اور قرآن کی تلاوت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انٹرنیٹ نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں اور تعلیم و تربیت کو آسان بنا دیا ہے۔ لاکھوں کتابیں اور مضامین انٹرنیٹ پر موجود ہیں جو تحقیق میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال مسائل پیدا کر سکتا ہے، جیسے وقت کا ضیاع، غیر اخلاقی مواد تک رسائی اور نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی صحت پر منفی اثرات۔ اس لیے انٹرنیٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر اور مقصد کے تحت ہونا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ امید ہے طالب علم اور معزز اساتذہ کرام آپ لوگوں کو سبق جو ہے سلیس پڑھنے کے بعد اچھے طریقے سے سبق کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف، اور مشق میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اب سب سے پہلے مشق میں جو الفاظ لیے گئے ہیں وہ چیپٹر کے اندر سے لیے گئے ہیں، تو ہم اس کے جو ہے نا معنی پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی، الفاظ ہے انبار، ڈھیر، خیریت، سلامتی، افادیت، فائدہ مند ہونا، موضوع، عنوان، مضر، نقصان دہ، داد دینا، تعریف کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، ہنر، کام آنا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ موجودہ دور کو سائنس اور ڈیش کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈیش ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ ای میل خط کی ڈیش شکل ہے۔ محمد انیق صاحب ڈیش میں کام کرتے ہیں۔ دنیا نے ڈیش کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کے جوابات کچھ اس طریقے سے ہیں، ہم جملے مکمل کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ عام ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ محمد انیق صاحب بینک میں کام کرتے ہیں۔ دنیا نے گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بات پر ٹک اور غلط بات پر غلط کا نشان لگائیں۔ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ جی اس کا جواب ہے درست۔ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب ہے غلط۔ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ اس کا جواب ہے درست۔ ملائکہ کو کپڑوں کی سلائی کرنے کا شوق ہے۔ اس کا جواب ہے غلط۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہے درست۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ تمام سوالات اس کی مشق میں سے لیے گئے ہیں، تو ہم جو جواب ہیں وہ سبق کے حساب سے اس کے اندر لکھیں گے۔
انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا؟ انٹرنیٹ کی ایجاد سے انسانی زندگی میں جو انقلاب آیا اس کے ذریعے ہر قسم کی معلومات لمحوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے کے لیے ای میل، چیٹنگ، ای کامرس، ای بینکنگ، ای لرننگ، ای ہیلتھ جیسے شعبے قائم ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 2، شہریار اور ملائکہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے۔ وہ انٹرنیٹ کی مدد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آن لائن معلومات تلاش کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے دوسروں سے رابطہ کرتے ہیں اور مختلف تعلیمی ویڈیوز دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ کو مثبت اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دور دراز علاقوں میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے سے مستفید ہو سکتا ہے۔ دال جز ہے اس کا، انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں کون سی آسانیاں پیدا کی؟ انٹرنیٹ کے ذریعے بینکنگ، ای میل اور آن لائن شاپنگ جیسے شعبے بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ انٹرنیٹ سے اشیاء کو منگوایا جا سکتا ہے، گھر بیٹھے اپنی اشیاء بیچنے کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ سے کاروباری حضرات کو دنیا بھر کی ضروری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، وہ اپنی مصنوعات کے بارے میں بھی دوسرے لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ آخری جز ہے سوال جواب میں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس کے مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کو مثبت طریقے سے استعمال کریں تاکہ یہ ہمارے لیے مفید ہو اور ہم اس سے نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ جی، یہاں تک تو ہمارے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ سوال نمبر 5، انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں۔ تو فوائد اور نقصانات ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ بچوں کو گروپ کی فارم میں بٹھا کر ان سے بھی کہیے گا کہ انہیں کیا آپس میں وہ بات چیت کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ کیا کس کو کیا فائدہ ہوا اور کس بچے کو کیا نقصان ہوا اس سے۔ تو انٹرنیٹ کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دنیا بھر سے رابطہ آسان ہو گیا ہے، تعلیم اور تحقیق میں مدد ملتی ہے، آن لائن خریداری اور کاروبار ممکن ہے، تفریح، ویڈیو گیمز، میوزک وغیرہ دستیاب ہے، نئی معلومات اور خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور گھر بیٹھے کام کرنے کی سہولت یعنی ورک فرام ہوم انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہو سکا ہے۔ انٹرنیٹ کے نقصان کیا کیا ہیں؟ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، صحت پر برا اثر پڑتا ہے، آنکھوں کا نقصان، ذہنی دباؤ، جھوٹی اور غلط معلومات پھیلتی ہیں، غیر اخلاقی مواد تک آسان رسائی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور کردار پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھیں۔ آپ کو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو توڑ کر لکھنا ہے حروف میں، اور جو حروف کا آخری لفظ ہوگا اس سے آپ نے کوئی نہ کوئی خوبی بتانی ہے۔ الفاظ، پہلا لفظ ہے تنقید، اس کو جب ہم توڑ کے لکھتے ہیں تو تے، نون، کاف، یہ اور دال آئے گا، اور آخری حرف کیا ہے؟ دال، تو اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے دیانت دار۔ دوسرا لفظ ہے منصف، اس کا آخری حرف ہے فے، اور فے سے جو خوبی بنتی ہے وہ ہے فیاض۔ تیسرا لفظ ہے قسمت، قسمت میں آخری لفظ، اس کا آخری حرف ہے تے، اور اس سے خوبی جو بنتی ہے وہ ہے تحمل۔ اگلا لفظ ہے مجلس، مجلس میں آخری لفظ حرف ہے سین،
اور سین سے بنتی ہے سچائی. اگلا ہے تسخیر. تسخیر کا آخری لفظ ہے رے اور اس سے خوبی جو بنتی ہے وہ ہے رحم دلی. اور لاسٹ ورڈ ہے پیشہ. پیشہ کا آخری حرف ہے ہے اور ہے سے جو خوبی بنتی ہے وہ ہے ہمدردی. اب چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف. فعل ماضی تمنائی اور شرطیہ. تمنائی میں ہم کسی بھی بات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں جیسے کاش, اور شرطیہ میں ہم کوئی شرط لگا دیتے ہیں جس میں جیسے کہ اگر. تو تمنائی کے جملے جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے. شرطیہ جملہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا. پھر تمنائی کون سا جملہ بن رہا ہے؟ کاش میں آپ کی مدد کر سکتا. شرطیہ کیا جملہ بن رہا ہے؟ اگر آپ نے پوری قیمت ادا کر دی تو یہ گھڑی آپ کو مل جائے گی. اوپر دیے ہوئے جملوں میں تمنا اور شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. جن جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر استعمال کیے گئے ہوں اسے فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ جملے کہتے ہیں. یہ اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب نیچے جو سوال نمبر 8 دیا گیا ہے اس میں ہم نے کاش یا اگر کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے. تو پہلا ہے ڈیش بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے. تو ادھر آئے گا اگر. اگر بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے. دوسرا جملہ ہے ڈیش میں نے امی کا کہا مان لیا ہوتا. کاش میں نے امی کا کہا مان لیا ہوتا. تیسرا جملہ ہے ڈیش تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر اسکول پہنچ جاتے. اگر تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر اسکول پہنچ جاتے. ڈیش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا. کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا. ڈیش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا. کاش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا. ڈیش تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے. اگر تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے. سوال نمبر 9. دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں. اب یہ عبارت دی گئی ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں اور نیچے اس کے سوالات دیے گئے ہیں, ان کے جواب بھی ہم انشاءاللہ بعد میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. پیغام معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. مثلاً اخبار, ریڈیو, رسائل اور انٹرنیٹ وغیرہ. یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ان کی بدولت تعلیم, تفریح اور دیگر معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. کسی بھی ملک کے ذرائع ابلاغ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ملک کی معاشی, معاشرتی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ بھی ذرائع ابلاغ سے لگایا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کی 2 اقسام ہیں, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. ایسی ذرائع ابلاغ جو معلومات اور اطلاعات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں, جیسے اخبار, رسائل اور جریدے وغیرہ. ایسے ذرائع ابلاغ جو برقی لہروں کی مدد سے اطلاعات لوگوں تک پہنچاتے ہیں انہیں الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع ریڈیو, ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ ہیں. ان کے سوالات کچھ ایسے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ تو ذرائع ابلاغ ان تمام وسائل کو کہتے ہیں جن کے ذریعے معلومات, پیغام, خیالات اور خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شخص سے دوسری شخص تک پہنچائی جا سکتی ہیں. سوال نمبر 2 ہے ذرائع ابلاغ کیا کام انجام دیتے ہیں؟ اب ان کے جو کام ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. معلومات کی فراہمی, تعلیم و آگاہی, تفریح فراہم کرنا, رابطے کا ذریعہ, رائے عامہ بنانا, تجارت اور اشتہارات وغیرہ.
تیسرا سوال ہے پرنٹ میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں؟ پرنٹ میڈیا میں شامل ذرائع ابلاغ کون کون سے ہیں جی؟ اخبارات، رسائل و جرائد، کتابیں، اشتہاراتی پمفلٹس، پوسٹرز، بینرز، رسالہ نما میگزینز۔ الیکٹرانک میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں؟ ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ، موبائل فون، کمپیوٹر، سوشل میڈیا جیسے فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ۔ سوال نمبر 10، ذرائع ابلاغ میں سے کسی ایک ذریعے کی تصویر اپنی کاپی پر چسپاں کریں اور اس کے بارے میں 2 پیراگراف لکھیں۔ تو جی میں نے تو تصویر ٹی وی کی لگا لی ہے، تو آپ کسی بھی ذرائع ابلاغ کی تصویر لگا کر آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں 2 پیراگراف۔ تو تصویر ایک ٹی وی کی تصویر ہم نے کاپی پہ، آپ کسی بھی چیز کی تصویر اپنی کاپی پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ میں ٹی وی کے حساب سے 2 پیراگراف آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ ٹی وی ایک ایسا جدید ذریعہ ابلاغ ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو باخبر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ذریعے خبریں، معلوماتی پروگرام، ڈرامے، کارٹون، کھیلوں کی نشریات اور تعلیمی مواد بآسانی گھروں تک پہنچتا ہے۔ ٹی وی نے نہ صرف تفریح کے انداز کو بدلا ہے بلکہ تعلیم اور آگاہی کے بھی فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بچے، نوجوان اور بڑے سب اس سے کسی نہ کسی صورت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹی وی ہمیں دنیا کے مختلف ممالک کی ثقافت، زبان، رسم و رواج اور سائنسی ترقی کے بارے میں جاننے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے وقت کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اسے اعتدال سے استعمال کریں۔ اگر اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ وقت کا ضیاع اور صحت کے مسائل کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جی یہ ہو گیا سوال نمبر 10 مکمل، جس میں ہم ٹی وی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ اب سوال نمبر 11، استاد صاحب کی مدد سے اردو زبان میں ای میل لکھنا سیکھیں اور اپنے دوست کو ایک ای میل بھیجیں۔ جی میں آپ کو ایک ای میل کا نمونہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک سادہ اور مختصر ای میل کا نمونہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے آپ موضوع لکھیں گے، سلام اور خیریت دریافت کریں گے، اور موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرا موضوع جو ہے وہ سلام اور خیریت دریافت کرنا ہے ای میل میں۔ پیارے دوست احمد، السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ اسکول کی پڑھائی اچھی جا رہی ہے، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جلدی جواب دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کا دوست حسن۔ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12، چارٹ پر اردو کی بورڈ کی تصویر بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ اب آپ یہ میں نے فی الحال نیٹ سے لے کے تصویر کی بورڈ کی لگا دی ہے۔ آپ کوئی بھی کی بورڈ کی تصویر لگا دیں اور بچوں کو کہیں کہ وہ چارٹ کے اوپر بنائیں، اور بچوں کا جو ورک ہے وہ آپ کلاس میں اس کو پریزنٹ کریں تاکہ بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی مل سکے۔ امید ہے آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات کو بھرپور جانچ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، اور اس کے فائدے اور نقصانات کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی تعلیم میں، اپنے نالج کو بڑھانے میں۔ اس کا انٹرنیٹ سے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اٹھانا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ ہم اس ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔